बस कोई एक वजह ना हो बल्कि दोनों वजूहात हों। अचानक मैं अपने ख्यालों से चौंक गया। होश में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई थी। मैंने उठकर खिड़की का दूधिया पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बरामदे में मुझे गजाला नजर आई। वो बुर्क़े में मुलविस थी और गाड़ी से उतरकर तेज़ी से कमरे की तरफ आ रही थी। मुझे हैरानी हुई। आलम कुरैशी ने कहा था कि वो 2.5-3 घंटे बाद वापस आएगी, लेकिन वो पौन घंटे में ही पलट आई थी। मैं जल्दी से बिस्तर पर दोबारा लेट गया। चंद लम्हे बाद वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। स्याह बुर्का उसके जिस्म पर बहुत जच रहा था। नकाब ने आधा चेहरा ढांप रखा था और बाकी आधा चेहरा चांद का नमूना पेश कर रहा था। वो होठों से नकाब हटाकर बोली, कैसे हैं आप? अभी कुछ देर पहले दर्द छिड़ गया था। वो लाल गोली भी नहीं थी मेरे पास। एक गोली तो थी, वो मैंने रात को खा ली थी। ओह वेरी सॉरी। फिर वो अपने छोटे से पर्स में से चंद गोलियां निकालकर मेज़ पर रखकर बोली, एक ज़रूरी ख़त पोस्ट करना था। इसके अलावा आपके एक तो इंजेक्शन लाने थे। माल रोड पर फजलदीन मेडिकोस से मिलेंगे। तो अभी तुम वहाँ गई नहीं हो? बस जल्दी में वो ख़त यहीं भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। मुझे सुर्ख गोली खिलाने के बाद उसने जल्दी शोल्डर बैग से ख़त निकाल कर पर्स में रखा और मुझे ज़रूरी हिदायत देकर ड्राइवर के साथ चली गई। मैंने ख़त के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उसने भी किसी तरह की वजाहत नहीं की। बहरतौर गजाले की वजाहत के बगैर भी सब कुछ मुझ पर वाज़ेह हो चुका था। वो जो ख़त पोस्ट करने जा रही थी वो आसिम के लिए था। अपनी अना और ख़ुददारी को पसे पोस्ट डालकर वो उस शख्स से रब्ता कर रही थी जिसने कदम कदम पर उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई थी और उसके एतमाद को कत्ल किया था। और वो ये सब कुछ किसी लालच या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रही थी। ज़ाती मफाद की बात होती तो शायद वो अब ज़िंदगी भर उस शख्स की तरफ आंख उठाकर भी ना देखती जो उसका शौहर होने का दावेदार था। वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रही थी और मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। वो आसिम से मिलकर मेरी सेहतयाबी के लिए कुछ करना चाहती थी। शायद इस बदबख्त सर्जन तक पहुंचना चाहती थी जिसने ये मनहूस आला मेरे जिस्म में रखा था। इस सिलसिले में अगर कोई कुछ कर सकता था तो शेख आसिम ही कर सकता था। ये चौथे रोज़ सुबह की बात है। आलम कुरैशी ने मुझे बताया कि रात कहीं बैरून मुल्क से डॉक्टर साहबा की कॉल आई थी। वो बंद कमरे में काफ़ी देर बातें करती रही हैं, करीबन 1 घंटा। अब कहाँ है वो? अपने कमरे में है। मुझे लगता है कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। इसी दौरान गजाला दरवाजे पर तशरीफ़ लाई। आलम कुरैशी उठ बैठा। आइए डॉक्टर साहबा, तशरीफ़ लाइए। आपका ही जिक्र हो रहा था। क्यों, खैरियत है? हाँ जी, है तो खैरियत ही। फिर एक डॉक्टर का जिक्र क्यों हो रहा था? आलम कुरैशी ने बुलंद कहका लगाया। वाह जी, आप तो बात भी बड़ी अच्छी करती हैं। आपकी बात सुनकर तो मुझे अनवर राठौर आम याद आ जाता है। ऊपर से यूं ही सा लगता है, लेकिन अंदर से ऐसा निकलता है कि बंदा फड़क जाए। बात कहीं की भी हो, तुझे इस पर खाने की बात याद आती है। मेरे ख्याल में तो तेरे लिए दुआ ही की जा सकती है। ओ जी, फ़िलहाल डॉक्टर साहबा यहाँ पर हैं। इस बात का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा और बड़ा तसल्ली बख्श दूंगा। आलम कुरैशी के जाने के बाद कमरे में कुछ देर गहरी संजीदगी तारी रही। फिर गजाला ने धीमे लहजे में कहा, शाहजहां, अब आपकी तबीयत पहले के मुकाबले में संभली हुई है। अल्लाह का शुक्र है, आज रात तो बिल्कुल सुकून से कटी है। वैसे भी आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ से जाऊँ, लेकिन 1-2 निजी काम ऐसे हैं कि जाए बगैर चारा नहीं। वैसे मैं लाहौर में ही रहूँगी और टेलीफोन पर आपसे रब्ता भी रखूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रोज़ तक वापस आ जाऊँगी। आप महसूस तो नहीं करेंगे ना? जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो फिर मेरे महसूस करने या ना करने से क्या होगा? ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं जाती। नहीं भाई, अगर ज़रूरी है तो ज़रूर जाओ। मैं वाकई अब कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन क्या इस ज़रूरी काम की नौयत नहीं बताओगी? वो कहीं खोसी गई। बता दूँगी, लेकिन अभी नहीं। इसके लहजे ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त से बात कर ली है। आपका केस भी अच्छी तरह समझा दिया है। वो रोज़ाना सुबह और शाम को आकर आपको देख लिया करेगी। बवक्त ज़रूरत तो मुझसे रब्ता भी कायम कर सकती है। मैं खामोशी से गजाला की बातें सुनता रहा। मैं जानता था कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। शेख आसिम पाकिस्तान पहुँच चुका था या पहुँचने वाला था। गजाला मुझसे रुखसत होकर उठ खड़ी हुई। ड्राइवर निशान अली ने आकर इत्तला दी कि टैक्सी आ चुकी है। गजाला मुझे अलविदाई नज़र से देखकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद मैं टैक्सी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुन रहा था। मैंने आलम कुरैशी को आवाज़ दी। वो भागा हुआ आया।
میں نے تیزی سے کہا، یار اس ٹیکسی کا پیچھا کرو، لیکن بڑی احتیاط سے۔ وہ فوراً سمجھ گیا اور سر ہلا کر جلدی سے باہر چلا گیا۔ جب تک ٹیکسی یو ٹرن لے کر گیٹ سے باہر نکلی، عالم قریشی کی گاڑی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ عالم کی واپسی قریباً 2 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ پہلے وہ شادمان کی کوٹھی پہنچی، وہاں انہوں نے ٹیکسی چھوڑی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک شیرار ڈیزل میں سوار ہو کر نکلی۔ یہ گاڑی ان کی کسی دوست کی تھی اور وہی چلا رہی تھی۔ یہ گاڑی نہر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی ڈیفنس کے پوش ترین علاقے کی طرف نکل گئی۔ یہاں شیرار کار نے ایک زبردست کوٹھی کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ کو ڈراپ کیا اور واپس آ گئی۔ کوٹھی پر عبدالجبار کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ عبدالجبار کا نام سن کر میرا ہر خیال یقین میں بدل گیا۔ جبار کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ یہ شیخ عاصم کے قابل اعتماد اور بااختیار کارندوں میں سے ایک تھا۔ لاہور کے علاوہ 1-2 اور شہروں میں بھی جبار کے نام سے شیخ کی پراپرٹی موجود تھی۔ یہ بات مجھے ایک دفعہ شیخ کے سری لنکا کے مینیجر نے بتائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ غزالہ اپنی ضرورت کی ڈور سے بند کر ایک بار پھر اپنے مطلب پرست شوہر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ غزالہ کی ضرورت وہ جذباتیت تھی جو ایک دوسرے کے حوالے سے ہمارے خون میں رچ بس چکی تھی۔ اگلے 2 روز بھی میری طبیعت ٹھیک رہی۔ غزالہ کی ڈاکٹر دوست کشور ایاز صبح شام آ کر میری خبرگیری کر رہی تھی۔ وہ ایک ڈیزل شیراٹ کار میں آتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی غزالہ کی وہ سہیلی تھی جو اسے شیخ عاصم کی کوٹھی پر چھوڑ کر آئی تھی۔ اخبارات بھی روزانہ میری نظروں سے گزر رہے تھے۔ تقریباً روز ہی عیسیٰ جان اور میرے حوالے سے چھوٹی موٹی خبر موجود ہوتی تھی۔ میری تلاش ہنوز جاری تھی۔ قبائلی گارڈ کے ہلاک ہونے کے بعد میرا کیس اور بھی سنگین ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ غنیمت تھا کہ میرے اور غزالہ کے حوالے سے خبروں میں کوئی مرچ مسالہ نہیں لگا تھا۔ مقامی پولیس کے علاوہ ایف ایف بھی میری تلاش میں سرگرمی دکھا رہی تھی۔ غزالہ کے بیچ کے ڈاکٹروں کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر رقیہ شاہ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ غزالہ کے والدین سے بھی تفتیش جاری تھی۔ نوری کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ پولیس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا، اور یہ اطلاع تسلی بخش تھی۔ درد میں افاقہ رہنے کے باوجود میری بے چینی کم نہیں ہوئی تھی۔ یہ بے چینی جسمانی کے بجائے ذہنی تھی۔ ہر پل یہ سوچ ذہن میں گھسی رہتی تھی کہ غزالہ نے میری صحت کی تلاش میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو اس کے لیے نہایت ناپسندیدہ ہے۔ وہ اپنی انا کو اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر کے شیخ عاصم کے پاس گئی ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں کیوں اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ غزالہ کو میرے لیے میرے دشمن سے رعایتیں مانگنی پڑ رہی تھیں۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے شیخ عاصم سے رابطہ کرتی تو اور بات ہوتی، بلکہ شاید اس میں میرے لیے اطمینان کا پہلو ہوتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ کسی وقت میں آنکھیں بند کر لیتا تو نہایت اذیت بخش مناظر میرے پردہ تصور پر نمودار ہو جاتے۔ میں غزالہ اور اس کے برائے نام شوہر کو یکجا دیکھتا۔ وہ نازک اندام بھوکے بھیڑیے جیسے شیر کی باہوں میں نظر آتی۔ وہ اس کے بند ہونٹوں پر اپنے اختیار کی مہر لگاتا، اس کے ریشمی بدن سے کھیلتا، اس کے باغ حسن سے خوشہ چینی کرتا۔ اس کی حوث غزالہ کو رونتی ہوئی چلی جاتی۔ وہ سانس بند کیے، آنکھیں بند کیے، ہونٹ بند کیے، یہ سب کچھ سہتی۔ کس کے لیے؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس کا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس کی تکلیف کو وہ اپنے لیے سہانے روح بنائے بیٹھی تھی۔ یہ کیسا موڑ آیا تھا ہماری زندگی میں؟ شاید یہ 3 یا 4 رات کا واقعہ ہے۔ غزالہ اور شیخ عاصم کے بارے میں سوچتے سوچتے میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ شیخ عاصم کی رقابت اور دشمنی زہر بن کر میرے رگوں پے میں پھیل چکی تھی۔ میں نے سوچا، کیا میں زمین کو شیخ عاصم کے منحوس بوجھ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ کیا میں اسے قتل نہیں کر سکتا؟ وہ مجھ سے طویل فاصلے پر نہیں تھا، چند میل کی دوری تھی میرے اور اس کے درمیان۔ ڈیفنس کی کوٹھی میں خوابگاہ کے ریشمی اندھیرے میں وہ غزالہ کے ساتھ موجود تھا۔ کیا میرے ہاتھ اتنے ہی کمزور تھے کہ اس کی شہرت تک نہیں پہنچ سکتے تھے؟ اس سے پہلے انڈیا اور سری لنکا میں شیخ عاصم میرے بہت قریب موجود رہا تھا، لیکن میں اسے قتل نہیں کر سکا تھا۔ اس شاطر نے چال ہی ایسی چلی تھی، میرے ہاتھوں پر دستانے پہنا دیے تھے اور میری کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کا تعلق اپنی کلائی کی گھڑی سے کر لیا تھا۔ میرے لیے ایک حد متعین تھی۔ میں اس بات پر مجبور تھا کہ شیخ عاصم سے کم از کم 3 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ برقرار رکھوں۔ اگر میں ان حدوں کے نزدیک جاتا تو میری کلائی پر وہ برقی جھٹکے تکلیف دینی شروع کر دیتے۔ جوں میں آگے بڑھتا تھا ان جھٹکوں کی شدت بڑھتی جاتی تھی اور گھڑی کے ڈائل پر سرخ رنگ کی روشنی کی اسپارکنگ تیز ہو جاتی تھی۔ پھر موت کی حد آ جاتی تھی۔ اس حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے جسم میں موجود الیکٹرانک ڈیوائس دھماکے سے پھٹ جاتا۔ یہ ساری باتیں بھیانک خواب کی طرح مجھے یاد تھیں۔
اب کئی ماہ سے الیکٹرانک ڈیوائس اور اس کا منحوس سسٹم سویا ہوا تھا۔ سری لنکا چھوڑنے سے پہلے شیخ عاصم نے اس سسٹم کو آف کر دیا تھا۔ اب میرے ہاتھوں پر وہ دستانے بھی نہیں تھے جن کی وجہ سے میں ہاتھوں میں کوئی آتشی ہتھیار یا تیز دھار آلہ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اب میرے اور شیخ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایک دم میرے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا۔ ایک ہی میرے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ شیخ عاصم کو بھی وہیں پہنچا دوں جہاں کچھ دن پہلے خوخار عیسیٰ جان کو پہنچا چکا ہوں، اور یہ کام کرنے سے پہلے اس شیطان صفت کو اس بات پر مجبور کروں کہ وہ مجھ پر ڈھائے جانے والے ستم کی تلافی کرے، وہ منحوس آلہ میرے جسم سے نکلوائے جس نے مجھے درد کے سمندر میں ڈبو رکھا ہے۔ ایک لہر سی جسم میں بلند ہوئی اور میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ درد نہیں تھا، پھر بھی میں نے احتیاطاً 2 درد کش گولیاں نگل لیں اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں ڈیفنس کے علاقے میں موجود تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ شام سے ہی وقفوں سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے موسم میں پولیس ناکوں کا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، ویسے بھی ان دنوں یہ رواج عام نہیں ہوا تھا۔ میں ذیلی سڑکوں پر عالم قریشی کی گاڑی دوڑاتا بحفاظت ڈیفنس پہنچ گیا تھا اور اب عبدالجبار کی نیم پلیٹ والی کوٹھی سے قریباً 50 گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ میری توقعات کے برخلاف پوری کوٹھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی چوکیدار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باؤنڈری وال سے اندر جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ پورچ یا ڈرائیو وے پر کوئی گاڑی بھی موجود نہیں تھی۔ آثار تو یہی بتا رہے تھے کہ کوٹھی خالی ہے۔ آخر کہاں گئے وہ لوگ؟ شیخ عاصم نے ٹھکانہ بدل لیا تھا کہ وہ لوگ لاہور سے ہی باہر چلے گئے ہیں؟ ایک شدید قسم کی مایوسی میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ رگوں میں اچھلتا ہوا آتشی لاوا جو شیخ عاصم کے لیے سر پٹک رہا تھا بتدریج سرد پڑنے لگا۔ ایک دم ہی مجھے وہ 38 بور کا ریوالور بیکار محسوس ہونے لگا جو میں عالم قریشی سے ادھار مانگ کر لایا تھا اور جسے میں نے کپڑے میں لپیٹ کر نشست کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ قریباً 10 منٹ تک میں گاڑی میں بیٹھا تاریک کوٹھی کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دفعہ تو جی میں آئی کہ واپس چلا جاؤں، لیکن پھر سوچا ایک دفعہ کوٹھی کا جائزہ لینے میں حرج کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی چال ہو۔ میں نے نشست کے نیچے سے ریوالور نکالا، سڑک پر پہنچ کر محتاط انداز سے ارد گرد دیکھا اور دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ سردی کافی زیادہ تھی، بارش کی بوندیں تواتر سے انگور کی بیل پر گر رہی تھیں۔ برآمدہ بھی گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں کوئی آواز یا آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں بہت محتاط قدموں سے اس وسیع کوٹھی کے اندر گھومنے لگا۔ دیوار پھاندنے کی وجہ سے پہلو دکھ سا گیا تھا، کوہنی میں بھی میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا، لیکن فی الوقت ان تکالیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اچانک میں چونک گیا۔ برآمدے کے قریب ایک راہداری میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ کوٹھی کا چوکیدار تھا۔ رائفل اس کے قریب ہی پڑی تھی اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے بے فکر سو رہا تھا۔ راہداری کی دوسری جانب کوٹھی کا عقبی صحن نظر آ رہا تھا، وہاں کسی گاڑی کی موجودگی کا احساس بھی ہوا۔ میں نے صحن میں جا کر دیکھا، یہ ایک مرسیڈیز تھی۔ ایک دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھول کر 4-5 سیکنڈ کے لیے اندرونی لائٹ جلائی۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر شیخ عاصم کے پسندیدہ برانڈ کے سگریٹ موجود تھے۔ پچھلی نشست پر موتی کا ایک خوبصورت گجرا بھی پڑا تھا۔ میں لائٹ آف کر کے باہر نکلا اور گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس میں ابھی تک حرارت کی رمق موجود تھی۔ میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے تک اس گاڑی میں شیخ عاصم اور غزالہ موجود تھے، اور اب وہ اسی 4 دیواری میں کہیں محو خواب ہیں۔ رگوں میں سرد پڑنے والا لاوا ایک بار پھر سرخ انگارہ ہو کر رواں دواں ہو گیا۔ میں نے ریوالور جیب سے نکالا اور احتیاط سے کوٹھی کے اندرونی کمروں کی طرف بڑھا۔ میرے چاروں طرف خطرات اور بارودی سرنگوں کی طرح بچھے ہوئے تھے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک بھاری آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ کون ہے؟ یہ آواز برآمدے کی طرف سے آئی تھی۔ شاید یہ وہی چوکیدار تھا جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے راہداری میں محو خواب دیکھا تھا، یا پھر اس کا کوئی اور ساتھی تھا۔ بہرحال اس آواز کا رد عمل مجھ پر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں یکبارگی سرتاپا لرز گیا اور میرے تمام حواس چونک کر کسی ممکنہ خطرے کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ آواز بلند ہوتے ہی میں نے خود کو ایک دروازے کی اوٹ میں پایا۔ ایک قریبی کمرے سے کھٹ پھٹ کی آوازیں ابھریں، پھر بتی روشن ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق یہی شیخ عاصم کی خوابگاہ تھی۔ ایک بار پھر برآمدے کی طرف سے گرجدار آواز ابھری، اوئے میں پوچھتا ہوں کون ہے تو؟ اس دوران خوابگاہ سے شیخ عاصم کی جانی پہچانی آواز سنائی تھی۔ اس نے چیخ کر انگلش میں پوچھا تھا، کون ہے باقر خان؟ باقر خان یقیناً کسی چوکیدار یا گارڈ کا نام تھا۔ کوٹھی میں ایک دم کوہرام سا مچ گیا۔ اچانک پوری کوٹھی کی بتیاں روشن ہو گئیں۔
جس جگہ میں کھڑا تھا وہ جگہ بھی روشنی میں نہا گئی۔ یہی وقت تھا جب میں نے ایک کھڑکی میں سے شیخ قاسم کی جھلک دیکھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھا۔ اس کی خمار آلود سرخ انگارہ آنکھیں ایک ساتھ کلی میری آنکھوں سے ملی۔ دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ کھڑکی سے اوجھل ہو گیا۔ چہرہ اوجھل ہوتے ہی شیخ قاسم کی دھاڑیں پوری کوٹھی میں گونجنے لگی۔ باقر خان، شہزاد علی، کہاں ہو تم سب؟ کہاں ہو سارے کے سارے؟ اچانک یوں لگا جیسے کئی افراد سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق یہ شیخ کے ذاتی گارڈز تھے۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس بظاہر سنسان اور تاریک کوٹھی میں اچانک اتنی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر مجھے بھاگتے ہوئے بھاری قدموں کی گونج سنائی دی۔ یقیناً یہ شیخ قاسم تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ انتہائی خطرناک لمحات تھے۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور تیزی سے واپس پلٹا۔ کوٹھی کے پہلو میں بھاگتے ہوئے میں نے 10-15 میٹر کا فاصلہ طے کیا اور ایک سرونٹ کوارٹر میں گھس گیا۔ سرونٹ کوارٹر خالی تھا۔ اس کی عقبی دیوار میں کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر میں چھپنے کی حرکت مجھ سے اضطراری طور پر سرزد ہوئی تھی، ورنہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ جگہ چھپنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ابھی مجھے سرونٹ کوارٹر میں پوزیشن لیے 4-5 سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ کسی کمرے سے شیخ قاسم کی دھاڑتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ وہ چوکیدار باقر خان سے مخاطب تھا۔ باقر خان، وہ سرونٹ کوارٹر میں ہے، جلدی کرو۔ چند ہی لمحے بعد خود کا رائفل سے فائر ہوا اور گولی سرونٹ کوارٹر کے دروازے میں لگی۔ دھماکے سے قرب و جوار گونج اٹھے تھے اور قریبی کوٹھیوں میں رکھوالی کے کتے زور و شور سے بھونکنے لگے۔ 4-5 سیکنڈ کے وقفے سے 2 فائر مزید ہوئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ فائر شاٹ گن کے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باقر خان کے علاوہ بھی اس کوٹھی میں مسلح افراد موجود ہیں۔ یہ سرونٹ کوارٹر عنقریب میرے لیے چوہے دان ثابت ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لاچار ہو جاتا مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوارٹر کی عقبی کھڑکی کھولی اور باہر کود گیا۔ کوٹھی کی بیرونی 4 دیواری صرف 2-3 گز کے فاصلے پر تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ بڑے سائز کے گملے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک گملے پر پاؤں رکھا اور دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گیا۔ جو ہی میرے پاؤں زمین پر ٹکے، ایک شخص لپک کر میری طرف آیا۔ یہ کسی قریبی کوٹھی کا نومر چوکیدار تھا اور فائرنگ کی آواز سن کر دوڑتا ہوا آیا تھا۔ وہ دبلا پتلا تھا اور خالی ہاتھ تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے دبوچنا چاہا۔ اس کی دلیری قابل داد تھی، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے شاباش دے سکتا۔ میں نے اس کی تھوڑی پر راؤنڈ پنچ کے انداز میں ایک بھرپور مکہ رسید کیا۔ اس ماڑی جان کے لیے یہ مکہ ہی کافی تھا۔ اس انداز کا بھرپور مکہ کھانے کے بعد میں نے صرف ایک شخص ایسا دیکھا تھا جو اپنے پاؤں پر کھڑا رہا تھا، اور وہ تھا شنکر شکرا۔ یہ لڑکا شنکر نہیں تھا، بلکہ اس کا 1% بھی نہیں تھا۔ وہ اچھل کر دیوار سے ٹکرایا۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید ضرب آئی۔ وہ تیورا کر پٹ سے زمین پر گر گیا۔ اس کے گرنے تک میں کار کی طرف 15-20 میٹر فاصلہ طے کر چکا تھا۔ کار کے دروازے میں نے لاک نہیں کیے تھے۔ کار میں بیٹھنے اور اسے سٹارٹ کرنے میں مجھے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس سے پہلے کہ کوٹھی میں موجود مسلح افراد میرے تعاقب میں کوٹھی سے باہر نکلتے، میں گاڑی کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا چکا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے کی برق رفتار ڈرائیونگ کے بعد میں عالم کی محل نما کوٹھی کے پورچ میں گاڑی روک رہا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی عالم قریشی برآمدے میں نکل آیا۔ غالباً میرے جانے کے بعد سے وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے جاتے وقت اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں اور کیوں جا رہا ہوں۔ ایک جانثار دوست کی طرح اس نے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی یہ دریافت کیا تھا کہ میں نے اس کا ریوالور کیوں مانگا ہے۔ ظاہر ہے میں نے ریوالور مانگا تھا تو کسی خطرناک کام کے لیے مانگا تھا۔ عالم قریشی نے صرف اتنی نصیحت کی تھی کہ میری حالت زیادہ اچھی نہیں، میں کوئی مار دھاڑ والا کام نہ کروں۔ اب مجھے بخیر و عافیت واپس آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑی جلدی واپسی ہو گئی؟ کہیں رستے میں کوئی پھڈا تو نہیں پڑ گیا؟ میرا مطلب پولیس وغیرہ؟ نہیں، رستے میں تو پھڈا نہیں پڑا۔ تو پھر کہاں پڑا؟ جہاں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ ایک بندے کا جھٹکا کرنا تھا، اس کی کوٹھی میں گھسا ہی تھا کہ وہ بدبخت جاگ گیا۔ تو تم کسی کو قتل کرنے گئے تھے؟ تو کیا آدھی رات کو میں کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گیا تھا؟ یار بڑے واہیات ہو تم۔ میری گاڑی، میرا ریوالور، میری کوٹھی، اور تم بندے کا جھٹکا کرنے گئے تھے۔ اگر پکڑے جاتے تو میں تو بے موت مارا جاتا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں اس کنڈے کا آدمی نہیں ہوں، بڑا گھبراتا ہوں ایسے چکروں سے۔ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ مجھے پناہ دو؟ ایسے کاموں کے تو ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے یہ باتیں تمہارے جیسے دوست بنانے سے پہلے سوچنی چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری خاطر پھانسی بھی چڑھ دیں گے، 2 عورتیں ہی تو بیوہ ہوں گی۔ 2 بھی کیا،
ایک ہی ہوگی، ایک کو تو تم نے پہلے ہی بیوہ کر رکھا ہے، ہفتوں سے صورت نہیں دکھاتے۔ دیکھو دیکھو، ایسی بات مت کرو، ساری دنیا جانتی ہے کہ میں دونوں سے پورا انصاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ بہرحال تمہیں اپنی پھانسی کے سلسلے میں اتنا مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں قتل کرتا بھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ ہاتھ پاؤں بچا کر کرتا، اور تم پر تو کوئی آنچ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پکڑا جاتا تو فوراً پولیس کے روبرو تسلیم کر لیتا کہ یہ ریوالور اور گاڑی زبردستی چھینی گئی ہے، اور پولیس یہ بات مان لیتی۔ کیوں نہ مانتی؟ اس معاملے میں میری ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ غیر متوقع طور پر درد میں افاقہ تھا۔ تھوڑی دیر تک عالم قریشی سے مصروف گفتگو رہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ شیخ عاصم کی کوٹھی میں قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کوٹھی میں میری آمد راز نہیں رہ سکی تھی، اور پھر غیر متوقع طور پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ شیخ نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بے حد عیار اور شاطر شخص کا نام تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ وسوسہ سر اٹھانے لگا کہ کہیں میں اپنے سینے میں موجود الیکٹرانک ڈیوائس کے سلسلے میں غلطی تو نہیں کر رہا۔ میرا تجزیہ یہ تھا کہ الیکٹرانک ڈیوائس کا سسٹم آف ہے، اور میں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر شیخ عاصم کی گردن ناپ سکتا ہوں۔ مگر یہ بات عین ممکن تھی کہ شیخ عاصم پاکستان پہنچتے ہی اس خواب دیدہ سسٹم کو بیدار کر چکا ہو، اور اگر واقعی ایسا تھا تو پھر میں موت کے دہانے پر تھا۔ میری کلائی پر وہ گھڑی موجود نہیں تھی جو الارمنگ سگنل دیتی تھی۔ وہ گھڑی مجھے بتاتی تھی کہ مجھے شیخ سے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا دور رہنا ہے۔ اگر میں ان حدود سے بے خبر رہتا تو انجام مجھ پر واضح تھا۔ الیکٹرانک ڈیوائس میں رکھا ہوا نہایت مہلک TNT میرے معدے میں پھٹ جاتا اور اندرونی اعضاء کے چیتھڑے اڑ جاتے۔ فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے سب سے پہلے اپنی کلائی پر وہ گھڑی باندھنی چاہیے جو میری حفاظت کی ضامن ہے۔ وہ گھڑی میں نے سری لنکا سے انڈیا روانہ ہونے سے کچھ دن پیشتر SP برکت کو دی تھی اور کہا تھا کہ وہ پاکستان جاتے ہی یہ گھڑی صاحب صاحب کے حوالے کر دے۔ اس کے ساتھ وہ دوسری گھڑی بھی تھی جو شیخ عاصم کی کلائی پر رہا کرتی تھی۔ شیخ عاصم نے مجھے ایک مرتبہ یہ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ ایک دفعہ ڈیوائس کا سسٹم آن ہو جائے تو پھر آف نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب دونوں گھڑیاں ایک خاص مدت تک 3 میٹر سے کم فاصلے پر رہتی تھیں تو ڈیوائس کا سسٹم خود بخود آف ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ عاصم نے سری لنکا میں اپنی گھڑی میرے حوالے بھی کر دی تھی۔ اب مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کہ دونوں گھڑیاں کس کے پاس ہیں۔ گلگت سے واپس آنے کے بعد میں صاحب صاحب سے ملا تھا اور SP برکت سے بھی، لیکن گھڑیوں کی بابت انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے پوچھنا یاد رہا۔ اب ضرورت پڑی تھی تو مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ SP برکت سے ملوں اور اس سے پوچھوں کہ گھڑیاں کہاں ہیں۔ صاحب صاحب کی طرح برکت سے ملنے میں بھی خطرہ موجود تھا، لیکن یہ خطرہ بہرحال کم درجے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں SP برکت کے گھر جاؤں گا۔ اس کا گھر موہنی روڈ پر تھا اور میں ایک دفعہ پہلے بھی وہاں جا چکا تھا۔ سوچتے سوچتے ایک دم میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور اضطراب کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ اگر شیخ عاصم واقعی الیکٹرانک ڈیوائس کا سسٹم دوبارہ آن کر چکا تھا تو پھر میں لاہور میں کہیں بھی اس سے زیادہ دن تک پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ 10 کلومیٹر کے دائرے میں وہ ہر وقت میری پوزیشن سے باخبر رہ سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی میری پوزیشن سے باخبر ہو سکتا ہے اور اس کوٹھی پر پہنچ کر میری گردن ناپ سکتا ہے۔ یہ تشویشناک سوچ تھی، لیکن اطمینان کے 2 پہلو بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ شیخ عاصم نے ابھی تک الیکٹرانک ڈیوائس کا سسٹم آن ہی نہ کیا ہو۔ یہ امکان زیادہ قوی تھا کیونکہ میری بے خبری میں سسٹم آن ہونے کا مطلب میری موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں ابھی یہاں سے اٹھ کر راولپنڈی روانہ ہو جاتا تو رسٹ واچ کے عدم موجودگی میں مجھے متعلق خبر نہ ہوتی کہ خطرے کی حد کب آن پہنچی ہے۔ ایسی صورت میں یقینی بات تھی کہ دریائے راوی کا پل کراس کرتے کرتے میں 10 کلومیٹر کی حد سے نکل جاتا اور راہی عدم ہو جاتا، اور شیخ عاصم تو مجھے زندہ رکھ کر لمحہ لمحہ مارنا چاہتا تھا۔ اطمینان کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ شیخ نے اگر بفرض محال ڈیوائس کا سسٹم چالو کر بھی لیا ہے اور وہ میری پوزیشن سے باخبر بھی ہے تو بھی شاید وہ مجھ پر چھاپا مارنے میں زیادہ دلچسپی نہ لے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ فی الوقت اپنے حال میں مگن تھا۔ کئی مہینوں بعد اسے پھر سے غزالت کا قرب ملا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ فرصت اور تنہائی کے ان لمحات سے پورا لطف اٹھانا چاہے گا۔ یہ کوشش کرے گا کہ ان شب و روز میں اس کی خواہشات اور غزالت کے حسن و جمال کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر وہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تو اس کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو غزالہ ہی اس کی مخالفت کرتی، پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں تڑنے والا نہیں ہوں۔ الیکٹرانک ڈیوائس کے جال میں جکڑا ہونے کے باوجود آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آنے والا۔
اگر وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا اور نتیجے میں ہنگامہ ہو جاتا تو غزالہ کے ساتھ شیخ عاصم کا یہ دوسرا ہنی مون تباہ ہو کر رہ جاتا۔ میں تو ہر وقت اس کی دسترس میں تھا، وہ کسی بھی وقت مجھ پر چڑھائی کر سکتا تھا، لیکن اپنی خوبرو بیوی کی رضا اور خود سپردگی اسے جس انداز میں ملی تھی وہ شاید دوبارہ نہ ملتی، اور ملتی بھی تو نہ جانے کب۔ میرا یہ قافیہ 100% درست ثابت ہوا کہ شیخ عاصم فوری طور پر مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگلے 12 گھنٹے بخیر و عافیت گزر گئے۔ بہرحال اپنے ناکام حملے کا افسوس میرے دل میں موجود رہا۔ مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ میری اس ناکام کوشش کی وجہ سے غزالہ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ شیخ عاصم اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہو سکتا تھا، سوچ سکتا تھا کہ مجھے اس خفیہ رہائش گاہ کے متعلق اطلاع دینے والی غزالہ ہی ہے۔ اگر اس قسم کا شک شیخ عاصم کے ذہن میں پیدا ہو جاتا تو پھر وہ غزالہ وہ مقصد بھی حاصل نہ کر پاتی جس کے حصول کے لیے وہ شیخ عاصم کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کسی طرح شیخ عاصم کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے الیکٹرانک ڈیوائس کی عمر قید سے آزاد کر دے۔ اگلے روز غزالہ کی سہیلی ڈاکٹر کشور ایاز مجھے دیکھنے آئی۔ وہ میری حالت سے مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کسی طرح ڈاکٹر رقیہ شاہ مجھے دیکھ سکتی ہیں، بشرطے یہ کہ پولیس ان کی نگرانی نہ کر رہی ہو۔ وہ بولی، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، پولیس ابھی تک حرکت میں ہے، بہرحال میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ کشور نے میرا پیغام ڈاکٹر رقیہ تک پہنچا دیا، میرا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ بھی دے دیا، لیکن رقیہ شاہ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے وہ میرے چکر میں پڑ کر کسی طرح کا خطرہ نہیں مول لینا چاہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر انہیں فون کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن پھر ملتوی کر دیا۔ عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر رقیہ شاہ کا فون بھی ٹیپ ہو رہا ہو اور میرے فون کی وجہ سے پولیس عالم قریشی کی کوٹھی پہ آ دھمکے۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے۔ مجھے زبردست حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ رات قریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ عالم قریشی نے مجھے نیند سے جگا کر بتایا کہ خاتون مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ اتنی رات گئے میری دید کی مشاق کون خاتون ہو سکتی ہے۔ سلیپنگ گاؤن پہنتا ہوا میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو ڈاکٹر رقیہ شاہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک سبز اسٹیشن ویگن میں یہاں پہنچی تھیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی اور ڈرائیور گاڑی میں موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ، تم نے بلایا تو میں چلی آئی۔ یہ تو آپ نے بڑی زحمت کی۔ کوئی زحمت نہیں، غزالہ اور تم میرے بچوں کی طرح ہو۔ تم شاید نہ بھی بلاتے تو بھی میں یہاں آ کر تمہیں دیکھنے کی کوشش کرتی۔ بہرحال خطرہ بہت تھا، بڑا بچ بچا کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ پھر وہی تکلف۔ ان کی مسکراہٹ سے مسیحائی کا نور جھلکتا محسوس ہوتا تھا۔ کیسے ہو آپ؟ گزشتہ روز سے کافی بہتر ہوں، بس کسی وقت ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا میڈیکل باکس کھولا اور کہا، لیٹ جاؤ۔ میں وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ وہ بڑی محبت اور تسلی سے معائنہ کرنے لگیں۔ معائنے کے دوران انہوں نے کئی سوالات بھی پوچھے۔ ان کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس معائنے سے مطمئن ہیں۔ کہنے لگیں، وہ دوائیں جو معدے کے انفیکشن کے لیے کھائی جاتی ہیں اکثر مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری انفیکشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے نسخے میں 1-2 دوائیں کاٹیں اور 1-2 نئی دواؤں کا اضافہ کر دیا۔ غذا وغیرہ کے بارے میں بھی ضروری ہدایات دیں۔ اس دوران میں خانسامہ چائے لے آیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے لیے خود چائے بنائی۔ وہ محویت سے مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے کپ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کہا، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ کون؟ غزالہ۔ وہ میری بڑی پیاری شاگرد ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسے بیٹیوں کی طرح چاہتی ہوں تو بے جانا ہوگا۔ وہ ہے ہی اس قابل کہ اسے چاہا جائے۔ میں حیران ہوں کہ تم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم دونوں ایک ہو جاتے۔ بڑی خوبصورت جوڑی رہتی تمہاری۔ بہرحال ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، انسان خواہ حالات کو دوش دیتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ میرے بارے میں لگتا ہے پہلے سے جانتی ہیں۔ ہاں، بہت پہلے سے جانتی ہوں، اس وقت جب تم ابھی جیل بھی نہیں گئے تھے اور غزالہ سے تمہاری ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے بتایا ہے نا کہ غزالہ میری بڑی پیاری شاگرد رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت سچی اور صاف بات کرنے والی لڑکی ہے۔ ان دنوں وہ کبھی کبھی شعر بھی لکھا کرتی تھی۔ وہ یہ شعر کبھی کبھی مجھے سنایا بھی کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی کو ٹوٹ کر چاہتی ہے۔ وہ خود بھی اس بات کو نہیں چھپاتی تھی۔ ایک بار اس نے کہا تھا، میڈم میں اسے بہت زیادہ چاہتی ہوں اور یہ سوچ کر ڈرتی بھی ہوں کہ کہیں اتنی زیادہ محبت کر کے میں گناہ تو نہیں کر رہی۔ ان دنوں وہ سوتے جاگتے تمہارے خیالوں میں گم رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ MBBS کا امتحان ہی پاس نہ کر سکے۔
اکثر مجھ سے ڈانٹا کرتی تھی، کبھی پیار سے سمجھاتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ تم جیل چلے گئے۔ تم نے امارات سے آئے ہوئے کسی رئیس زادے کو قتل کر دیا تھا اور پولیس 3 برس تک تمہارے تعاقب میں رہی۔ آخر بہن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ صدمہ غزالہ کے لیے بہت جان کا تھا۔ کئی ماہ تک تو اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ سنبھل گئی اور اس نے اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کر دی اور اپنے امتحانات میں امتیازی نمبر لیے۔ وہ اکثر مجھ سے اور اپنی ہمراہ سہیلی کشور سے کہا کرتی تھی کہ شاہ جہان کی بربادیوں کے اصل ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس نے کشور کو اپنے لڑکپن کا وہ واقعہ سنایا تھا جس کے نتیجے میں تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوا اور تمہاری بہن شفتہ غیروں کے رحم و کرم پہ آ گئی تھی۔ کون سا واقعہ؟ تمہارے آبائی قصبے جلکوٹ کا واقعہ، ڈاکٹر رقیہ شاہ نے جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر رقیہ نے مجھے اس واقعے کی تفصیل بتائی جس کا ہر منظر میرے دل و دماغ پر ابدی نقش قائم کر چکا تھا۔ میرے ہاتھوں غلطی سے غزالہ کی قمیض کا پھٹنا، پرغرور غزالہ کا والدین سے شکایت کرنا، اس شکایت کے نتیجے میں ایک زبردست ہنگامے کا برپا ہونا، شدید پریشانی کے عالم میں میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہونا اور والد کے ساتھ ساتھ میری والدہ کا بھی چند روز کے بعد ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹ جانا۔ وہ سارے ناقابل فراموش واقعات ڈاکٹر رقیہ شاہ کو بھی معلوم تھے۔ وہ بولی، غزالہ نے جو کچھ بھی کیا ناسمجھی کی عمر میں کیا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ پر ان واقعات کا گرا بوجھ ہے۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، کاش مجھ سے سب کچھ نہ ہوا تھا، میری وجہ سے تائی ابا تائی اماں کی زندگی ختم نہ ہوئی ہوتی اور تمہیں اپنی بہن کے ساتھ در بدر نہ ہونا پڑتا۔ وہ گزرے دنوں کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک روز کہیں نہ کہیں وہ تم سے ملے گی اور پھر اس کی محبت کی طاقت سے تمہارا دل پسیج جائے گا، تم اسے معاف کر دو گے اور ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گے۔ لیکن افسوس، اس کی یہ آس پوری نہ ہو سکی۔ تم اسے ملے بھی، لیکن تمہارے دل سے وہ مایوسی اور نفرت کے جذبات کو نہ کھرچ سکی۔ اسی دوران تم جیل چلے گئے تھے۔ جب تم جیل سے باہر نکلے تو غزالہ نے ایک بار پھر تمہاری محبت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان دنوں کینیڈا میں مقیم ایک نہایت کامیاب پاکستانی ڈاکٹر کا رشتہ اس کے لیے موجود تھا اور غزالہ کی والدہ منتیں کر رہی تھیں، لیکن غزالہ نے سب کچھ تمہارے لیے فراموش کر دیا۔ ان دنوں تمہارے سوا اسے کچھ یاد نہیں تھا اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا حالات تھے جن سے مجبور ہو کر بالآخر غزالہ نے کسی اور سے شادی کر لی۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ وہ بیحد غیر معمولی حالات ہی ہوں گے۔ معاف کرنا مسٹر شاہ جہاں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ غزالہ کی زندگی جن مشکلات کا شکار ہوئی ہے ان میں زیادہ تر تمہاری پیدا کردہ ہیں۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور تم بھی بہت سمجھدار نظر آتے ہو۔ کاش تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے۔ ڈاکٹر رقیہ شاہ کی باتیں مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ماضی کا تصور مجھے اکثر ہانٹ کر دیتا تھا۔ میں یہ موضوع بدلنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر رقیہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ غزالہ تقریباً ہر مہینے ایک بار جلکوٹ ضرور جاتی ہے۔ وہ اپنے تایا تائی یعنی تمہارے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھتی ہے، پھر ایک دن اور ایک رات جلکوٹ میں ہی گزارتی ہے۔ وہاں اس نے چھوٹا سا کلینک بنا رکھا ہے۔ اپنے قیام کے دوران وہ جلکوٹ کے مستحق لوگوں کا مفت معائنہ کرتی ہے اور مشورے وغیرہ دیتی ہے۔ پچھلے 4-5 سالوں سے اس کا یہی معمول ہے۔ ڈاکٹر رقیہ شاہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہیں اور غزالہ کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ ان کے لہجے میں عجیب سی اثر انگیزی تھی۔ مخاطب ان کی باتوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے فقروں کی پھوار سے جیسے بھیگتا چلا جاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں دیر تک اپنے اور غزالہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایک عجیب سا مد و جزر پیدا ہو گیا تھا میرے اندر۔ یقیناً یہ مد و جزر اچانک پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے پچھلے کئی مہینوں کی کشمکش اور اضطرابی کیفیت تھی۔ غزالہ کو کھو کر میں اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ شیخ عاصم کی بیوی بن کر غزالہ میری نگاہوں میں غیر اہم ہو جاتی، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ پچھلے 6-7 ماہ میں نے غزالہ کے بارے میں اتنا سوچا تھا جتنا شاید 6-7 سال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ شاید ہر پیار کرنے والے کی سرشتی ایسی ہوتی ہے، یعنی محبوب جتنا ناقابل حصول ہوتا ہے اس کی طلب اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ چند روز پہلے میں نے غزالہ اور شیخ عاصم کے خطوط بھی دیکھے تھے۔ ان خطوط کے حوالے سے جو صورتحال میرے سامنے آئی تھی وہ بالکل واضح تھی۔ عاصم ان لوگوں میں سے تھا جو بستر کی چادر کی طرح بیوی بدل ڈالتے ہیں۔ غزالہ بھی اس کے نزدیک بستر کی چادر تھی۔
وہ بیماری کے داغوں سے آلودہ ہو گئی تو عاصم نے اسے بستر سے کھینچ کر ایک کونے میں پھینک دیا اور کوئی نئی چادر بچھا لی تھی۔ لیکن پھر جب وہی چادر دھل کر اور صاف چمکدار ہو کر دوبارہ اس کے سامنے آئی تو وہ اسے پھر سے بستر پر بچھانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ غزالہ یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھتی تھی اور یہ بات بھی اب اس کے ذہن میں جگہ بنانے لگی تھی کہ عاصم کے ساتھ اس کی شادی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیخ مجھ سے دشمنی چکانا چاہتا تھا۔ وہ میرے بدلے غزالہ سے لینا چاہتا تھا، میری محبت کو اپنے بستر پر روند کر اپنی انا کی تسکین چاہتا تھا۔ میں ساری رات سگریٹ پھونکتا رہا اور کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا، یہاں تک کہ کھڑکیوں سے باہر صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا اور پائیں باغ سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دینے لگی۔ بہت عرصے بعد میں یوں دھیرے دھیرے صبح کو جلوہ نما ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مجھے وہ تمام بھولی بسری باتیں یاد آ رہی تھیں جو ماضی کا حصہ بن گئی تھیں۔ وہ حسین صبحیں، وہ گلابی شامیں جو میں نے بمبئی کی تاریک ہولیوں میں جیل کی بیرکوں میں گزاری تھیں۔ عمر رواں وقت کی تیز آندھی میں مشت خاک کی طرح اڑتی چلی جا رہی تھی اور میں کھڑا تھا۔ اس شام میں لاہور سے قریباً 250 میل دور اپنے آبائی گاؤں جل کوٹ میں تھا۔ لاہور سے ساہیوال اور پھر جل کوٹ تک کا سفر میں نے عالم قریشی کے ساتھ ایک بند گاڑی میں کیا تھا۔ پچھلے 15-20 روز میں نے ایک بار بھی شیو نہیں بنائی تھی۔ چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی نظر آ رہی تھی۔ اپنا حلیہ مزید بدلنے کے لیے میں نے آنکھوں پر سیاہ رنگ کی اینک لگا لی اور سندھی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ لباس بھی سندھی تھا، یعنی شلوار قمیص اور اجرک۔ جس وقت ہم جل کوٹ پہنچے، سورج مغربی افق پر جھک رہا تھا اور شام کی لالی در و دیوار پر منعکس ہو رہی تھی۔ میں آج برسوں بعد جل کوٹ آیا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن بہت کچھ ایسا بھی تھا جو نہیں بدلا تھا۔ باب کرموں کا باغ کے درخت جن سے میں کچے آم توڑا کرتا تھا، قصبے کی طرف جاتا ہوا کچا راستہ، اس راستے پر سے گزرتا ہوا بکریوں کا ریوڑ کی اڑائی ہوئی گرد جو ڈوبتے سورج کی روشنی میں سنہری غبار کی شکل اختیار کر رہی تھی، اور پھر اس غبار کے پس منظر میں نظر آنے والا جوہر میں تیرتی ہوئی بطخیں اور کنارے پر کچرے میں گھومتی ہوئی مرغیاں، یہ سارے مناظر میرے دیکھے بھالے تھے۔ میرے جل کوٹ، میں کتنا رویا ہوں تیرے لیے۔ میرے دوست، میرے سینے سے لگ جا، اپنے کچے مکانوں اور کھیت کھلیانوں سمیت میرے اندر جذب ہو جا۔ میں تیرے گلی کوچوں پر اپنے ہونٹوں کی مہر ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آجا میرے یار، اپنی باہیں میرے لیے کھول دے۔ میں عجیب خود فراموشی کے عالم میں جل کوٹ کے اندر گھومنے لگا، ایک ایک مکان، ایک ایک شخص کو دیکھنے لگا۔ لوگ مجھے حیرت سے تک رہے تھے اور میرے ساتھ ساتھ عالم قریشی کو بھی۔ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں اور یوں پاگلوں کی طرح ان در و دیوار کو کیوں گھور رہا ہوں۔ شاید یہ قصبہ واقعی ایک جگری یار تھا جو برسوں پہلے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ پھر میں اس مکان کے سامنے رکا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ لکڑی کے اونچی دہلیز والے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن وہ بالکونی ویسی ہی تھی جہاں بیٹھ کر میں غزالہ کے چوبارے کا نظارہ کیا کرتا تھا، اور وہ مین دروازہ بھی وہی تھا جس کی آہنی کنڈی سے سینکڑوں بار میرے ہاتھ چھوئے تھے۔ ان گنت دفعہ اس کنڈی کو میرے ماں باپ کے ہاتھوں نے کھولا تھا اور بند کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کنڈی پر ابھی تک میری ماں کے ہاتھوں کا لمس چمک رہا ہے۔ میری انگلیاں بے اختیار اس کنڈی کو سہلانے لگیں۔ ہاں، یہ میری جنم بھومی تھی۔ یہاں ہر چپے پر میری یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے قریب کھڑے ایک نوجوان سے پوچھا، اس مکان میں اب کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ 6-7 برس پہلے یہ مکان لاہور کی ایک ڈاکٹر صاحبہ نے خرید لیا تھا۔ وہ مہینے میں 1 آدھ بار یہاں آتی ہیں۔ وہ سامنے بیٹھک کا دروازہ ہے۔ اس بیٹھک میں انہوں نے دواخانہ بنا رکھا ہے۔ وہ جب بھی آتی ہیں قصبے کے مریضوں کو مفت دوائیں دیتی ہیں اور نسخے والا بھی لکھتی ہیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ یہ نوجوان لڑکا غزالہ کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ تو یہ مکان اب غزالہ کی ملکیت تھا؟ میں حیران رہ گیا۔ غزالہ نے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ وہ جل کوٹ جایا کرتی ہے۔ اسی دوران میں قصبے کے چند دیگر افراد بھی وہاں آ گئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص مجھے کچھ جانا پہچانا لگا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں بوڑھے کو ایک طرف لے گیا اور اس سے اپنا مکمل تعارف کروا دیا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میرا حلیہ سندھی تھا، اس کے باوجود وہ میرے خد و خال میں ماضی کی شباہت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحے وہ یک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر لرزتی آواز میں بولا، تو تم بابو وقار کے بیٹے شاہ جہان ہو؟
میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ میں اللہ دیتا ہوں، لاہور اللہ دیتا۔ میں نے ذہن پر زور دیا اور کسی حد تک اسے پہچان لیا۔ میں نے باہیں کھولی اور وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے سینے سے لگ کر مجھے یوں لگا جیسے میں جلکوٹ کے سینے سے لگ گیا ہوں۔ قصبے کی ساری خوشبو، محبت اور خوبصورتی اللہ دتا کے سینے میں موجود تھی۔ وہ میرا گال چوم کر مسلسل بولنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز جوش اور پیار کے بوجھ سے لرز رہی تھی۔ اس کی باتوں میں کہیں بس میری سمجھ میں یہ آیا کہ میرے اس آبائی گھر کی دیکھ بھال اللہ دتا کی ذمہ داری تھی۔ غزالہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے چابی اللہ دتا کے حوالے کر جاتی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اللہ دتا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا قفل کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ گھر کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا تھا۔ دیواروں اور دروازوں پر رنگ و روغن موجود تھا اور صحن میں پھول مہک رہے تھے۔ ایک دو کمرے تو بالکل اسی انداز میں سجے ہوئے تھے جیسے میرے بچپن کے زمانے میں تھے۔ بیٹھک کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر چھوٹی سی تختی لگی تھی۔ تختی پہ درج تھا عورتوں کے لیے۔ ایک ایسی ہی تختی اس کمرے کے دروازے پر بھی تھی جو کبھی میرے والد کا اسٹڈی روم تھا۔ اس تختی پر مردوں کے لیے کے الفاظ درج تھے۔ بیٹھک کو مشورے کے کمرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ میں نے اللہ دتا کو یہ بات پہلے ہی سمجھا دی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ یہ سب لوگ مجھے غزالہ کا ہی کوئی عزیز یا ساتھی ڈاکٹر سمجھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے اس محبت اور عقیدت کا اندازہ ہوا جو وہ غزالہ سے رکھتے تھے۔ ایک بوڑھا بابا بولا، جلیس کی بیٹی تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس نے 2 بار میری بیٹی کی جان بچائی۔ خدا کرے اسے میری عمر بھی لگ جائے۔ بڑی ہمدرد ڈاکٹر ہے، مفت دیکھتی ہے، بلکہ ضرورت مند کو اپنے پاس سے دوائیں بھی دے دیتی ہے۔ ہر مہینے لاہور سے چل کر یہاں آتی ہے۔ بھئی شہر جا کر کون اپنے گاؤں کو اس طرح یاد رکھتا ہے؟ ایک دوسرا شخص بولا تھا۔ چند عورتیں بھی وہاں آ گئیں اور مجھے غزالہ کا ساتھی سمجھ کر اس کی خیر خیریت مجھ سے دریافت کرنے لگیں۔ میں اپنے گھر میں کھڑا تھا اور غزالہ کے پرستاروں میں گھرا ہوا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو دیکھوں اور دیکھتا چلا جاؤں، لیکن لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے مجھے جلدی وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں نے عالم قریشی کے علاوہ صرف اللہ دتا کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں ماں باپ کی قبروں پر فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کچھ دور تھا۔ ہم اسٹیشن ویگن پر وہاں پہنچے۔ سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا اور افق پر سرخ اجالا باقی رہ گیا تھا، جیسے وقت اوجھل ہو جاتا ہے اور نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ والدہ اور والد کی قبریں ڈھونڈنے میں مجھے دشواری پیش آئے گی، اسی لیے میں اللہ دتا کو ساتھ لایا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میں نے پہچان لیا۔ جو قبریں سب سے صاف ستھری تھیں، جن کے کتبے بالکل سلامت تھے اور جن کے قریب پرندوں کے لیے باجرے اور چاول وغیرہ کے پیالے رکھے تھے، وہ میرے والدین کی تھیں۔ کسی نے ان لاوارث قبروں کو بے نشان ہونے سے بچایا تھا۔ یقیناً وہ غزالہ ہی تھی۔ اپنے گھر کی طرح اپنے والدین کے قبروں کے پاس بھی مجھے غزالہ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے جل کوٹ میں میرا ہر قدم اس کے نقش قدم پر پڑ رہا ہے۔ میں ماں کی قبر سے لپٹ کر دیر تک رویا اور اس کی مٹی کو آنکھوں سے لگایا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک بچھڑا ہوا بچہ ہوں، برسوں بعد اپنی ماں سے ملا ہوں اور اس کی باہوں میں سمٹ کر رو رہا ہوں۔ میں سسک اٹھا، ماں دیکھ دنیا نے تیرے شاہجہان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ جو چوٹی تک نہیں مسلتا تھا، آج بے دریغ انسانوں کو مسلنے پر مجبور ہے۔ موت ہر جگہ سائے کی طرح اس کا تعاقب کرتی ہے۔ تو کیوں چھوڑ گئی اس کو؟ کس کے سہارے چھوڑ گئی؟ عالم قریشی میری پیٹھ سرانے لگا اور تسلی کے بول بولنے لگا۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں مجھے شفتہ بھی یاد آ گئی۔ مجھے لگا جیسے ماں باپ کی قبروں پر تنہا آ کر میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے چاہیے تھا کہ ان کی لاڈلی کو بھی ساتھ لے کر آتا، وہ بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی اور دعا کرتی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ بہت جلد شفتہ کو بھی یہاں لاؤں گا اور اسے یہ قبریں دکھاؤں گا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب عالم قریشی، اللہ دتا اور میں قبرستان سے واپس لوٹے۔ اللہ دتا نے ہمارے لیے رات گزارنے کا انتظام اسی گھر میں کیا تھا جہاں میں 16 سال تک اس گھر میں رہ چکا تھا۔ برسوں بعد آج پھر اسی چھت تلے لیٹا ہوا تھا۔ جل کوٹ پہنچنے کے بعد یادیں مجھ پر اتنی شدت سے حملہ آور ہوئی تھی کہ ان سے کہیں پناہ نہیں تھی۔ گھر کے در و دیوار میں والد، والدہ اور شفتہ کی گمگشتہ آوازیں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ پھر میرا دھیان غزالہ کی طرف چلا گیا۔ رہ رہ کر دل کو یہ خیال پریشان کرنے لگا کہ میں نے شیخ اعظم کو زیر کرنے کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہو کر کچھ اچھا نہیں کیا۔
میرے اس اقدام کا سارا نزلہ مجبور و بےکس غزالہ پر گر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھی۔ پریشان کن سوچوں اور یادوں کے نرغے میں آدھی رات تک کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا، پھر بے چین ہو کر باہر نکل آیا۔ صحن میں چاند کی روشنی تھی اور فضا میں کھیت کھلیانوں اور باغیچوں کی مہک تھی۔ میں بالکنی میں چلا گیا اور اس 2 منزلہ حویلی نما مکان کو دیکھنے لگا جو کبھی غزالہ کا مسکن تھا۔ وہ مکان ابھی تک چچا جلیس کی ملکیت تھا۔ بالائی منزل پر کوئی کارخانے دار جوتوں کی ایڑیاں وغیرہ بناتا تھا۔ نچلی منزل کے ایک حصے میں کسی مستحق گھرانے کو سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی تھی۔ اگر غزالہ چاہتی تو اپنا کلینک اسی مکان میں بھی کھول سکتی تھی، لیکن اس نے اس کام کے لیے میرا گھر منتخب کیا تھا اور بقول اللہ دیتا سابق مالکوں سے منہ مانگی قیمت پر یہ مکان خرید لیا تھا۔ وہ اپنے کلینک سے 1 پیسہ بھی نہیں کماتی تھی، لیکن مکان کی دیکھ بھال پر ہر سال 3-4 ہزار روپیہ خرچ کر دیتی تھی۔ بقول اللہ دیتا بڑی محبت تھی اسے اس مکان سے۔ میں بالکنی میں ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور کئی برسوں بعد خود کو یادوں کے تیز دھارے پر کسی تنکے کی طرح پھینک دیا۔ اس رات آخری پہر میں نے ایک اہم فیصلہ کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ فیصلہ آپ و آپ مجھ سے ہو گیا۔ شاید بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں زندگی بھر ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہم نے کیے تھے، لیکن حقیقت میں وہ فیصلے حالات نے کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حالات کا ہی فیصلہ تھا۔ وہ بات جو کبھی بہت مشکل نظر آتی تھی ایک دم آسان نظر آنے لگی۔ اس گھڑی غزالہ میرے سامنے کھڑی ہوتی تو میں بڑے اعتماد سے اس کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا، غزالہ، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت بھاگ چکے ہیں، بہت جھوٹ بول چکے ہیں، اب مزید جھوٹ نہیں بولیں گے، ہر رکاوٹ کو توڑ کر ایک ہو جائیں گے، گئے ہوئے وقت کو آواز دیں گے، ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ ہاں، کتنا آسان لگ رہا تھا نا یہ ساری باتیں کہنا۔ شاید دل میں پڑی ہوئی ایک قدیم گرہ تقدیر کے ناخنوں نے چپکے چپکے کھول دی تھی، یا پھر جدائی کی مسلسل آنچ نے اس گرہ کو غیر محسوس طور پر راکھ کر ڈالا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا تھا یہ عمل کب ہوا اور کیسے ہوا، مگر نتیجہ میرے سامنے تھا۔ وہ غیر مرئی دیوار کھوکھلی ہو کر ڈھہ چکی تھی جس نے اب تک مجھ سے غزالہ کو دور رکھا تھا۔ غزالہ کی کوششیں، محبتیں اور معذرتیں جس خلا کو پر نہیں کر سکی تھیں، وہ وقت نے نہایت خاموشی سے آپ و آپ بھر دیا تھا۔ دانا ٹھیک کہتے ہیں، بعض فیصلوں کے لیے بعض وقت مقرر ہوتے ہیں۔ ایک دم میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ میں پرواز کر سکتا ہوں اور ہر رکاوٹ سے ٹکرائے بغیر اڑ کر غزالہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ اور رکاوٹ تھی بھی کیا؟ شیخ عاصم رکاوٹ نہیں، ریت کی ایک دیوار تھا۔ وہ غزالہ کا شوہر نہیں، اس کی مجبوریوں کا خریدار تھا، اور اس نے اپنے قول و فعل سے خود کو خریدار ثابت کیا تھا۔ سری لنکا والے تلخ ترین تجربے کے بعد غزالہ شاید زندگی بھر اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھتی۔ اب اگر وہ اس برائے نام شوہر کے پاس تھی تو صرف میری اذیت اور تکلیف کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک عارضی ملاپ تھا، بلکہ ڈیل تھی، جس کے لیے غزالہ نے خود کو نہ جانے کیسے آمادہ کیا تھا۔ میں یہ ساری بات اچھی طرح جانتا تھا، اور اگر کوئی شک و شبہ تھا بھی تو وہ غزالہ کے خطوط دیکھنے کے بعد نہیں رہا تھا۔ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ شیخ عاصم جیسے لوگ عورت کو اپنی مستقل مجبوری نہیں بناتے۔ ان کی اصل دلچسپی عورت سے نہیں، بستر سے ہوتی ہے۔ جس طرح وہ اپنی خواہش پر عورت کو حاصل کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ایسی خواہش پورا ہونے پر وہ عورت کو چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ عین ممکن تھا کہ شیخ عاصم بھی غزالہ کو بخوشی آزاد کر دیتا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بھی یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اخلاقی حوالوں کے علاوہ قانونی حوالے سے بھی اس کی پوزیشن بڑی کمزور تھی۔ وہ ایک سزا یافتہ شخص تھا۔ امارات میں کئی اور مقدمے بھی اس پر چل رہے تھے۔ وہ سری لنکا میں سخت بیمار بیوی کو بے آسرا چھوڑ کر چلا آیا تھا، اور اس بات کے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ ایسے بے شمار حقائق کی موجودگی میں غزالہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ عاصم سے خلا حاصل کر لیتی۔ غزالہ اور شیخ عاصم کے بارے میں سوچتے سوچتے میرا دھیان الیکٹرانک ڈیوائس کی طرف چلا گیا، اور یکا یک ایک ناتوانی سی جسم میں اتر گئی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شیخ عاصم کے خلاف کسی بھی طرح کی جسمانی یا قانونی مزاحمت کرنے سے پہلے میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس زنجیر سے چھٹکارا حاصل کروں جو شیخ عاصم نے الیکٹرانک آلے کی صورت میں مجھے پہنا رکھی تھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو شیخ نے میرے خلاف حاصل کر رکھی تھی۔ اس آلے کی موجودگی میں شیخ عاصم کو ہر جگہ اور ہر وقت مجھ پر ایک ناقابل شکست برتری حاصل تھی۔ میں بہت دیر سوچوں میں غلطا رہا، پھر دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔
اس بالکنی میں آرام کرسی پر نیم دراز میں قریباً 2 گھنٹے سویا۔ آنکھ کھلی تو نرم سنہری دھوپ ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ چھتوں پر کہیں کہیں رنگین پتنگیں لہرا رہی تھیں۔ نیلگوں آسمان کے پیش منظر میں سفید کبوتر اڑتے پھر رہے تھے۔ برساتیاں، منڈیر، چھجے، نہ جانے ان دروبام میں کتنے شاہجہان اور غزالہ موجود تھے، اور یہ لوگ شوخ و معصوم جذبوں کی زبان میں محبت کی وہی صدیوں پرانی کہانی دہرا رہے تھے۔ لوگ بدل گئے تھے، وقت بدل گیا تھا، مگر منظر تو وہی تھا۔ میری نگاہ ان چھتوں سے پھسلتی ہوئی بہت آگے شہر لاہور کی چھتوں سے جا ملی۔ ہزاروں لاکھوں چھتوں والا وہ شہر پوری جولانیوں کے ساتھ میرے تصور میں آ گیا۔ ان ہزاروں لاکھوں چھتوں میں سے کوئی ایک چھت ایسی بھی تھی جہاں غزالہ شیخ عاصم کے ساتھ موجود تھی۔ یہ بات یقینی تھی کہ شیخ عاصم ہر وقت غزالہ کے پاس نہیں رہتا ہوگا۔ وہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے والا شخص نہیں تھا۔ ویسے بھی لاہور میں اس کے خاص قسم کے کاروباری دوست موجود تھے۔ غزالہ اور شیخ عاصم کا ساتھ یقیناً رات کا ہوتا ہوگا۔ دن کے وقت عاصم اپنے 100 کام نمٹاتا ہوگا۔ ایسے وقت میں فون پر غزالہ سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ غزالہ کا فون نمبر حاصل کرنے میں کشور میری مدد کر سکتی تھی۔ یقینی بات تھی کہ میرے فون پر غزالہ فوراً چلی آئے گی۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا۔ عالم قریشی کی کوٹھی میں ایک تنہا کمرے میں اور غزالہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں غزالہ سے کہہ رہا ہوں، آؤ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آؤ ہم سچائی کو اپنائیں اور سچائی کو اپنانے کے لیے تمام جھوٹے اور برائے نام رشتوں کو مسمار کر دیں۔ پھر میں اپنے ہاتھ غزالہ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگا اٹھتے ہیں۔ وہ برسوں کی پیاس لے کر میری باہوں میں سے مٹ آتی ہے۔ میں اسے بھینچ لیتا ہوں، اسے دیوانہ وار چومتا چلا جاتا ہوں، بے حال ہو جاتا ہوں اور اسے بھی بے حال کر دیتا ہوں۔ دل و دماغ پر صدیوں سے جمی ہوئی برف ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک دیوانی محبت کے چشمے سینے کے صحرا کو جل تھل کرنے لگتے ہیں۔ جل کوٹ کی مانوس فضاؤں سے امنگ و ترنگ کے نئے خزانے لے کر میں اسی روز رات کو لاہور واپس پہنچ گیا۔ میرا مسکن وہی عالم قریشی کی کوٹھی تھی۔ اب میں جلد از جلد غزالہ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایس پی برکت سے ملنا ضروری تھا۔